बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ का नाम हुकूमत की जानिब से ईसीएल में भी डाला जा चुका है। तो इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ को क्या लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल पाएगा जो कल समाअत होने जा रही है। क्या तवक्कुआत हैं, क्या सूरत हाल है। तो गफ्फार साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। गफ्फार साहब बताइएगा, कल क्या सूरत हाल है। शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल पाएगा, शहबाज शरीफ लंदन जा पाएंगे, जो पिटीशन दायर की गई है, क्या सूरत हाल है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखें ज़मीर भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपके तवस्सुल से पहली दफ़ा जो है वो, क्योंकि मैंने अभी अपना इसके ऊपर वीलॉग नहीं किया, कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने एक अपील फाइल की थी जब शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी किया था लाहौर हाई कोर्ट ने। तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील फाइल की गई थी हुकूमत की तरफ से। आज हुकूमत पाकिस्तान ने उस अपील को अर्ली हेयरिंग के लिए एक जो है वो दरख्वास्त फाइल की है कि उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर फरमाया जाए, जो हुकूमत पाकिस्तान की अपील है। हुकूमत पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि अब इस सारे मामले को बड़ा ही इसके ऊपर तवज्जो दे रही है और हुकूमत पाकिस्तान नहीं चाहती कि उनसे वो दोबारा गलती रिपीट हो जो नवाज शरीफ के मामले पर गलती हुई थी। उस वक्त कुछ प्रेशर ऐसा था, कुछ कुव्वतों का प्रेशर था, हमारी जो मीडिया है, हमारी जो सिविल सोसाइटी है और फिर जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थी, फिर हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स को उस वक्त बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ की सेहत का ख्याल था और उसकी ज़िंदगी का ख्याल था। यही वजह है कि तब जो हुकूमत है वो प्रेशर में आ गई थी। अब हुकूमत ने जो काम किया है, एक बात तो बड़ी क्लियर है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो सर आंखों पर। और मैं तो अब एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी पिटीशन थी ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की, वो वैसे फ्रक्चुअस हो चुकी है, उसकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि अब जब लाहौर हाई कोर्ट में ये एक सीएम फाइल करते हैं, एक मुतफरक दरख्वास्त फाइल करते हैं, तब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त फाइल करते हुए उनको ये भी पता है कि अब नाम ईसीएल में चला गया है और ईसीएल में नाम जो है वो निकलवाने के लिए उनको दोबारा से नए सिरे से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है और लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि इसका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए, और वो ब्लैक लिस्ट से अब निकाल देते हैं। तो अब ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने से वो बाहर नहीं जा सकता जब तक अब उसका नाम ईसीएल से नहीं निकलेगा, और वो एक अलग प्रोसेस है। उसके लिए अलग जो है वो पहले वफाकी kabina को दरख्वास्त देनी पड़ेगी, फिर वो वहाँ से जो भी दरख्वास्त का जो मामला होता है, फिर उसके बाद मामला चला जाएगा आपके जो हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट से मामला आगे जाएगा। इसमें जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो हुकूमत ने अपील फाइल की है, हुकूमत ने बड़ी अच्छी इसमें ग्राउंड ली है कि एक मुल्ज़िम है, उसके खिलाफ 3 मुकदमात हैं, जो 3 रेफरेंसेस हैं करप्शन के। उस मुल्ज़िम को बगैर उन एहतसाब अदालतों से इजाज़त लिए कैसे बैरून मुल्क जाने दिया जा सकता है, या उन एहतसाब अदालतों को इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं समझी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फरमाया था जब नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन जब आप बैरून मुल्क भेज रहे थे तो आप एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करते उस अदालत को जिस अदालत में इसकी अपीलें पेंडिंग थी, जिस अदालत ने इसको जमानत दी थी, जिस अदालत में इसका केस और जिस अदालत का ये मुजरिम है, या एहतसाब अदालतों में लाहौर में शहबाज शरीफ मुल्ज़िम है जिन अदालतों का। तो ये मामला जो है वो अब हाई कोर्ट से भी बहुत आगे चला गया है, और ये मामला अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कोई अपना बड़ा जो है, अगर तो ये मामला चला जाता है काजी फारिसा साहब के पास या इस तरह का कोई मामला होता है तो फिर अलग बात है, फिर हम उसको देखेंगे एक अलग सिनेरियो में। लेकिन अगर ये मामला चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर इसको देख लेते हैं, या जो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, वो इस मामले को देखते हैं, फिर ये मामला कुछ अलग होगा। अब इन्होंने किया क्या है, जो आपका असल सवाल है कि कल क्या होने जा रहा है। आज भी समाअत थी और हमने उसके ऊपर बात की है। आज की समाअत तो बेसिकली ये थी, इन्होंने ज़मीर साहब 2 दरख्वास्तें फाइल की थी। एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त है और एक इन्होंने मुतफरक दरख्वास्त फाइल की थी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो इनको रिसीव ही नहीं की गई, उसको तो फाइल इनको वापस करके दे दी गई कि अभी तो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें
یا جو یہ معاملات ہیں ان کو عدالت فکس ہی نہیں کر رہی کووڈ کی وجہ سے۔ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن رجسٹرار ہائی کورٹ نے ان کے وکلاء کو دکھایا کہ ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے، سوائے ارجنٹ میٹرز کے کوئی بھی معاملہ فکس نہیں کیا جائے گا۔ تو جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں ہیں وہ ابھی فکس نہیں کی جا رہی، وہ درخواست انہوں نے بائی ہینڈ واپس ان کو کر دی، وہ تو ابھی فی الحال کے لیے ختم ہو گئی۔ جس توہین عدالت کی درخواست پر یہ کہتے تھے کہ حکومت گھر چلی جائے گی، عمران خان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ توہین عدالت کی درخواست تو آگے گئی نہیں۔ اب کچھ ہمارے دوست ہیں جو یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے جو دوسری درخواست دی ہے وہ بیسیکلی توہین عدالت کی درخواست جیسی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سزا ہونی ہے تو وہ توہین عدالت کی درخواست پہ ہونی ہے، کسی اور متفرق درخواست پر سزا نہیں ہو سکتی۔ پہلی تو یہ بات کلیئر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے درخواست فائل کی ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمل درآمد تب ہوتا ہے جب آپ ڈیو کورس آف لا اڈاپٹ کرتے ہیں، جو پروسیس آف لا ہے آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی پروسیس آف لا اڈاپٹ نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ جو رجسٹرار ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ان کی درخواست پر آبجیکشن لگایا تھا کہ آپ نے عمل درآمد کروانا ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے، ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے، آپ یہ آرڈر لے کر جائیں متعلقہ اتھارٹی کے پاس، وہ نہیں کرے گی تو پھر آپ کنٹیمپٹ میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی سول کورٹ نہیں ہے کہ ایک آرڈر ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ اجرا فائل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات رجسٹرار ہائی کورٹ نے سمجھائی تھی، لیکن انہوں نے آج باقر نجوی صاحب کی عدالت میں جا کے اس آبجیکشن کو ریموو کروا لیا۔ اب کل جو سماعت ہونے جا رہی ہے 19 مئی کو، وہ اس بات پر ہوگی کہ کیا اب لاہور ہائی کورٹ اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروائے گی۔ اب عمل درآمد کیسے ہوگا جب نام ای سی ایل میں چلا گیا ہے، اب صرف بلیک لسٹ سے نام نکلوانے سے معاملہ، اب انہوں نے ہونا کیا ہے، بہت زیادہ ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ ان کی درخواست کے اوپر نوٹس جاری ہو جائے گا، ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ آپ کومنٹس عدالت میں پیش کریں، رپورٹ پیش کریں کہ آپ نے نام کیوں نہیں بلیک لسٹ سے نکالا۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو ایف آئی اے ہے وہ عدالت کو بتائے گی کہ انہوں نے آفیشیل جو طریقہ ہوتا ہے کہ اٹیسٹڈ کاپی ملتی ہے، آپ ایک درخواست لکھتے ہیں، اٹیسٹڈ کاپی ساتھ لگاتے ہیں، آپ جا کے متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرواتے ہیں، آپ اس کی ریسیونگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک اسپیسیفک ٹائم، یہ نہیں ہے کہ آپ آج آرڈر ہوا ہے اور آپ کہیں کہ راتوں رات آپ کو یہ ریلیف مل جائے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنی جو ٹکٹ ہے وہ آپ نے پہلے کروائی ہوتی ہے۔ تو یہ مذاق نہیں چلتا، کسی بھی اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں، اس نے اگر کسی آرڈر پر عمل درآمد کرنا ہے تو کوئی تو ریزنیبل ٹائم ہوتا ہے نا، گھنٹہ تو نہیں ہے، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، یہ تو نہیں نا۔ اگر ان کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک دن میں ریلیف مل جاتا ہے، ان کی خوش قسمتی ہے۔ اور میں نے کہا تھا اس دن بھی، میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ تو ایک عالمی ریکارڈ ہے ہمارے ہاں تیز ترین انصاف کا، لیکن اب یہ کہیں کہ واجد ضیاء کو بھی ہمارے نالائق ادارے ہیں، انہوں نے انہی اداروں کو برباد کیا ہے، وہ اتنے ویلے تو بیٹھے نہیں ہیں کہ یہ جائیں گے اور وہ اسی وقت ان کی درخواست لیں گے، اسی وقت آن لائن سارے کا سارا جو ان کا جو سسٹم ہے اس میں وہ چیز جو ہے اس کو جو ہے وہ مینشن کر دیں گے کہ اب یہ بیرون ملک جا سکتا ہے۔ تو ادارے جو ہیں جب عدالت کو اسپیسیفک ٹائم نہیں دیتی، یا تو ہوتا امیجیٹ کہ فوراً کر دیا جائے، امیجیٹ کا ورڈ نہیں ہے آرڈر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپیسیفک ٹائم یا ریزنیبل ٹائم کیا ہے، ریزنیبل ٹائم کو 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے۔ جمعے کی شام ان کو آرڈر ملتا ہے، سیٹرڈے چھٹی ہے، سنڈے چھٹی ہے، اور یہ سیٹرڈے کی صبح 10 بجے پہنچ گیا کہ جناب ہم تو بیرون ملک جا رہے ہیں۔ تو اب ایف آئی اے نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹکٹ کروائی ہوئی ہے اور ایف آئی اے ان کی ٹکٹ کی وجہ سے واجد ضیاء ایئرپورٹ پر پہنچ کر ان کا وہ ریسیو کرتا، کیونکہ دفتر تو بند تھے۔ تو یہ معاملہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکسیمم یہ درخواست انہوں نے فیس سیونگ کے لیے دی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس درخواست سے کچھ نہیں ہونے والا، اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وفاق کی اپیل میں کہ ایک سنگل بینچ یہ فیصلہ کیسے دے سکتا ہے اس ملزم کے بارے میں جو ملزم نیب کی عدالتوں کا ملزم ہے، اور جو نیب کے کیسز 2 ججز سنتے ہیں، ڈویژن بینچ سن سکتا ہے، یہ سنگل بینچ کیسے یہ فیصلہ دے سکتا ہے؟ اتنی سٹرونگ، میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے، 14 وجوہات ہیں جو اپیل میں دائر کی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور حکومت میں جو فروغ نسیم صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں، شہزاد اکبر صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں، بابر امان صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی ساری زندگی انہی کتابوں میں گزری ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ خراب ہوگا، انہوں نے پورا اپنے آپ کو ہر طرف سے سکیور کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو اب یہ شہباز شریف کا کچھ نہیں بننے والا، یہ لندن نہیں جائے گا اور یہ معاملہ فی الحال یہیں رہے گا۔ تبھی اس نے اب پی ڈی ایم سے بھی رابطہ شروع کر دیا ہے،
اب اپنے کارکنان سے ملنا بھی شروع کر دیا اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں بھی آنا جانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کا مستقبل یہیں پر ہے۔ اچھا غفار صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا، یہی باقر نجوی صاحب تھے جب نواز شریف کی پٹیشن لگی لاہور ہائی کورٹ میں اور شہباز شریف گرانٹر بنے اور انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو واپس لے کر آؤں گا، تو کیا باقر نجوی صاحب کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ جب آپ اپنے بھائی کے حوالے سے گارنٹی دے رہے تھے تو ابھی تک اپنے بھائی کو تو آپ واپس لے کر نہیں آئے اور آپ بھی لندن جا رہے ہیں، تو آپ کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ تو ایک بڑا عام سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ عدالت میں سوال نہیں اٹھایا گیا؟ دیکھیں، اس کا ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے اور اس کی ایک نظیر ہمیں عدالتی ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو جب اشتہاری ڈکلیئر کرنے کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو اس کارروائی کو رکوانے کے لیے بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی اور کہا کہ جناب جو توشہ خانہ ریفرنس میں کارروائی ہو رہی ہے نواز شریف کے خلاف اس کو روکا جائے۔ اس پر جو آنریبل بینچ تھا وہی بینچ تھا جس نے نواز شریف کو بیرون ملک جس نے نواز شریف کو 8 ہفتوں کی ضمانت دی تھی۔ انہوں نے کہا بھی یہ ہے کہاں، یہ تو ہماری عدالت کا ملزم ہے، حالانکہ نیب نے درخواست نہیں دی تھی، وفاقی حکومت نے درخواست نہیں دی تھی، ایک اور درخواست تھی، اس درخواست میں ہائی کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ان کی اپیلیں فکس کی تھیں اور فکس کرنے کے بعد ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ وہ نہ وفاق کی طرف سے درخواست گئی ہے نہ نیب کی طرف سے درخواست گئی ہے، نواز شریف کی اپنی درخواست تھی اور اس درخواست میں عدالت نے سوال پوچھ لیا کہ بھئی ہے کدھر جس کو 8 ہفتوں کے لیے ہم نے بھیجا تھا اور اب آپ وہاں توشہ خانہ میں تو اس کی کارروائی رکوانے آئے ہیں، یہاں تو بتائیں نا وہ کدھر ہے۔ اور میں ان کو کہتا تھا کہ یہ وہ درخواست فائل کر کے بری طرح پھنسے تھے اور یہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، جو معاملہ پینڈنگ تھا اس میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا، پھر اپیلیں فائل ہوئیں فکس ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کا اشتہاری ہونے کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہوا۔ جب باقر نجوی صاحب، جسٹس باقر نجوی صاحب آنریبل جو ہمارے جج ہیں، جب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف سامنے بیٹھا ہے، عدالت کو یہ کہا جا رہا ہے سرکاری وکیل کی طرف سے، وفاق کے نمائندے کی طرف سے کہ جناب یہ کیسے جا سکتا ہے، یہ تو خود ضامن ہے اور یہ آج تک تو وہ آئے نہیں واپس۔ تو عدالت نے کہا کیا آپ نے اس حوالے سے کبھی کوئی درخواست فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں یا آپ نے کبھی کوئی پٹیشن فائل کی ہے؟ جس کا جواب تھا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی نالائکی ہے، یہ نیب کی نالائکی ہے، ان کو درخواست دینی چاہیے تھی، لیکن عدالتیں درخواستوں کی پابند نہیں ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل عدالتیں ہیں، یہ نوٹس لے سکتی ہیں، یہ شہباز شریف کو بلاتی روسٹم پہ کہ جی ہم آپ تو جا رہے ہیں، آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہیں بیٹھے تھے جب آپ اپنے بھائی کے لیے آئے تھے، تو وہ بھائی کدھر ہے آپ کا جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، 2 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ جو دھوکہ دے کر گیا ہے اور ججمنٹ کا حصہ ہے اور اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کے باہر بھیجنے کے بعد ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے عدالتوں کی طرف سے، ایسے شخص کے بارے میں ہماری عدالتوں کو ضرور سوال پوچھنا چاہیے تھا۔ میں قانون کا طالب علم ہوں اور ہم سارا دن دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آنریبل کورٹس ہیں ان کے پاس بہت اختیارات ہیں اور وہ بہت اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ کیس کیا ہوتا ہے اور کہاں پہنچ جاتا ہے، کس کس کو اس میں بلا لیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہر کوئی جانتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اپیل لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہے، بالکل ویسے ہی ان کو درخواست فائل کرنی چاہیے، کیونکہ اب عدالت نے خود کہہ دیا تو ان کو درخواست وہ بھی فائل کرنی چاہیے کہ یہ کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ یہ ہے، تو وہ بھی درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں حکومت کو فائل کرنی ہوگی۔